गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाजरीन, पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब में वजीर आजम पाकिस्तान ने भारत के पागलपन और जुनूनियत की बजाय हिकमत और दानिश से जवाब दिया। आज वजीर आजम ने भारतीय सरकार से एक बार फिर अमन मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम के इस बड़ेपन या आला ज़रफ़ी के बाद दोनों मुल्कों के वज़राए आजम के बीच टेलीफोनिक राब्ते की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से इतला भी आ रही थी, बट नथिंग एज ऑफ राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली। आलमी बरादरी भी कशीदगी कम करने और बातचीत से मसला हल करने के लिए दबाव बढ़ा रही है। खबर यह भी है कि OIC इजलास में भारतीय वजीर खारजा के बतौर एजाजी मेहमान गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत पर शाह महमूद कुरैशी पहले जाने से इंकारी थे, मगर अब तैयारी पक्की दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या भारत की मौजूदगी के होते हुए वजीर खारजा को OIC इजलास में शिरकत करनी चाहिए या नहीं। विद इन द पार्लियामेंट भी इसके ऊपर मुख्तलिफ आरात सुनने में मिली और संगीन हालात में पाकिस्तान के बड़ेपन और मुज़ाकरात की बार बार पेशकश और ऑफर जो है, क्या भारत के नज़दीक हमारी कमजोरी समझी जा रही है या फिर पाकिस्तान की आला ज़रफ़ी। अब से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह महल ने ये कहा कि जहां भी हमें टेरर कैंप्स दिखाई देंगे हम अटैक करेंगे। और कुछ और भी इंफॉर्मेशन इस हवाले से है, आपको अपडेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दलीप अब्बास साहिबा, तहरीक इंसाफ से रखती हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मुशर्रफ जैदी एज एन एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब PMLN की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जनरल साहब, आपसे आगाज करूंगी। फरमाइएगा, आज के मुश्तरका इजलास में जिधर हमें भारत डीपली डिवाइडेड और एक ब्लिंकर्ड नेशन नजर आ रहा है, एक बड़ा यकजहती का पैगाम गया, मुत्तहिद थी तमाम तर पॉलिटिकल क्लास इस मुल्क की और बड़ा बेहतरीन मुस्बत एक पैगाम गया। मगर दैट बीइंग सेड, आपको क्या लगता है, आर वी आउट ऑफ द वुड्स येट? क्या खतरा खत्म हो चुका है? ये तो बिल्कुल ठीक है मैर के आज का जो पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर की स्पीच भी बड़ी मैयड थी, टू द पॉइंट थी और वो कौम की तर्जमानी कर रही थी। इसी तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी बड़े जामे तरीके से, और कोई भी कहीं भी हमें वो भिनक नहीं आई जहां हुकूमत की क्रिटिसिज्म हो या हुकूमत अपोजिशन की क्रिटिसिज्म करे, बल्कि इमरान खान ने शुरू ही अपोजिशन के तावन को अप्रिशिएट करके किया, जो कि अपोजिशन की एक ड्यूटी थी इस मौके पे। और अपोजिशन के लीडर ने यह ऑफ़र किया कि इस मसले पे, कश्मीर के मसले पे हम बिल्कुल एक यक ज़बान है और इकट्ठे हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरा ये कि क्या हम आउट ऑफ द वुड हैं? आई थिंक कि वी हैव टू वेट एंड सी। विद इंडिया यू कैन नेवर बी श्योर, और स्पेशली अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि जहाँ भी ट्रेनिंग कैंप होगा हम जाएंगे, तो पॉइंट ये है कि देन यू विल वायलेट द इंटरनेशनल लॉ। अगर आपको ट्रेनिंग कैंप की किसी की खबर है तो यू हैव टू शेयर विद दैट कंट्री एंड टेल देम कि हमारी ये शिकायत है, और यूनाइटेड नेशन का चार्टर और इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि कंट्रीज की सोवरेनिटी को वायलेट नहीं कर सकते, तो वो तो उस कंट्री ने। मगर येट जनरल साहब, बड़ा येट हमने देखा है कि भारत ये कर भी चुका है, अब फिर धमकी भी दे रहा है, और इंटरनेशनली कहीं सुबकी नहीं की गई, डायरेक्ट कंडेमनेशन भारत की इस हवाले से नहीं की गई। हर जगह ये कहा गया है कि दोनों ममालिक रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करें। व्हाई इज दैट? जी, उसकी वजह ये है कि देखें, इंडिया इसलिए बोल्ड है बिकॉज जब वो लोगों को बिनाई से महरूम करके और जवानों को कत्ल करके जीपों के पीछे बांध के सड़कों पे घसीटते भी हैं, तो बैनुल अक़वामी ज़मीर जागता नहीं है। बिकॉज वहाँ कंपनीज हमारी कितनी हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी है, मार्केट कितनी है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, हिंदुस्तान को मजबूत करना क्यों ज़रूरी है चीन के ख़िलाफ़, और ख़ित्ते में हमारी पोजीशन, ये कंसिडरेशंस हैं। Nobody has a love for human rights और जमहूरियत for that matter और any big values जिसकी हम बात करते हैं। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन है बड़ा वैलिड है। हमें हर वक्त मोहतात रहना है, वेयर एज हमें इंटरनली अपने हाउस को क्लीन करना तो थ्रू आउट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट एट द सेम टाइम जब ये इन्होंने अटैक बालाकोट पे किया तो वहाँ मदरसा उड़ा दिया, हमने 350 बंदे मार दिए, तो वहाँ तो एक छोटा सा वो स्कूल है जिसमें मुझे कल के प्रोग्राम में अहमद मीर बता रहे थे कि वो फिज़िकली जाके देखे कि 120-30 बच्चे हैं जो नाजरा कुरान की तालीम हासिल करते हैं। तो क्या दिस इज़ योर इंटेलिजेंस? ये वो टेररिस्ट हैं जो ट्रेन होकर उधर जा रहे हैं, और इसका लिंक क्या है पुलवामा के साथ, और आपने उसका कोई हमें प्रूफ नहीं दिया।
تو آئی تھنک یہ فیس سیونگ ہے. ویلڈ کویسچنز. مگر زیدی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آر وی آؤٹ آف دا ووڈز یٹ؟ سیکنڈلی گڈ ول جسٹس کی ایک بھرمار ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم پلوامہ کے اوپر ڈوسیئر جو شیئر کیے اس پہ بات کرنے کو تیار ہیں, دہشت گردی پہ بات کرنے کو تیار ہیں, ونگ کمانڈر رہا کرنے کو تیار ہیں, یٹ سٹل یہی دھمکیاں, یہی باتیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ باقی دنیا بھی اور ہندوستان بھی جو ہیں وہ تھوڑا لیٹ ہیں, وہ ڈیلیڈ ان کا ری ایکشن ہے. اس ملک میں ایک سکتہ پڑا ہوا تھا ہمیں, اور ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کئی سالوں کے لیے. 2014 میں ہم پہلے سے تو محنت ہم نے شروع کی بھی تھی, لیکن 2014 میں وہ مکمل طور پہ ہم نے وہ محنت جو ہے اس کو نیکسٹ لیول پہ ہم لے کے گئے, اور آج جو ہے یہ ایک بالکل ٹرانسفارمڈ ملک ہے ان ٹرمز آف ہمارا جو نیشنل سیکیورٹی پاسچر اور ہماری جو تیاری ہے. ہم انڈیا کو جنگ میں ہرا چکے ہیں. اصل تو جو مسئلہ ہے جو جس کے بارے میں ہم کھل کے بات نہیں کر رہے لیکن ہمیں کرنی چاہیے, کہ یہ جو غصہ ہے اور غبار ہے, یہ بیسکلی جو ٹی ٹی پی کو پاکستان نے مکمل طور پہ شکست دی ہے, یہ اس کا غصہ ہے, اور وہ کسی طرح پاکستان کو کسی بھی اس کی ویک وکٹس پر ٹریپ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت خوش قسمتی تو ضرور ہے, لیکن اس میں جو سکل اور ٹیلنٹ پاکستان ایئر فورس کا اور جو نروز ہماری لیڈرشپ کی. I'll get to the cleaning our own backyard, کون سی vulnerabilities ہیں, مگر مجھے اس سے پہلے بتائیے یہ کیوں ہے کہ بھارت کے اوپر نہ کوئی اخلاقی دباؤ ایگزرٹ کر سک رہا ہے, نہ کوئی ڈپلومیٹک پریشر ایگزرٹ کر سک رہا ہے. I mean it seems کہ وہ بالکل they loose and کوئی کنونشن نہیں ان کے اوپر اپلائی کرتی, کوئی رولز ان کے اوپر اپلائی نہیں کرتے. دیکھیے کیونکہ میں سمجھتا ہوں جو بھی انہوں نے غلط کام کرنا ہوتا ہے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کرتے ہیں بجائے جذبات میں آنے کے. اور دنیا کی دیگر جو بڑے ممالک ہیں ان کی اکانومیز کا بہت گہرا جو ہے جوڑ ہے ہندوستان کے ساتھ. اس میں صرف دیکھیں کچھ بہت آبویس کیسز ہیں. فرانس کی اتنی زیادہ دوستی, اتنی زیادہ ہمدردی کہ اوپنلی فرانس جو ہے وہ جو حمایت کر رہا ہے کہ بڑا اچھا کیا تم نے اور تمہیں بالکل حق ہے. یہ کیوں کر رہا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے, بجائے اس کے کہ پاکستانی ناراض ہو جائیں فرانس سے. ہم یہ سمجھیں کہ رفیل ڈیل ہونی ہے, 50, 30, 40 بلین ڈالر, یہ وہ اماؤنٹس ہیں. پوری ملکوں کی اکانومیز اتنی ہوتی اتنے کہ انہوں نے ان سے جہاز خریدنے. پاکستان کے لیے اس کا حل کیا ہے؟ جو آج 16 سال کا, 14 سال کا, 18 سال کے جو بچے سن رہے ہیں وہ ضرور جو ہے اس کو یاد رکھیں کہ آپ نے صرف اور صرف ایک چیز کرنی ہے. آپ نے اس ملک کی معیشت کو اتنا سٹرونگ بنانا ہے کہ دنیا کی ہر منڈی میں چاہے کوئی بھی آئٹم ہو ہم جا کے خرید سکیں. آپ پھر دیکھیے کیسے دنیا کشمیر کے بارے میں بات نہیں کرتی. جب آپ خود مقروض ہوں گے, ٹیکسز نہیں آپ دیتے, انکریڈیبل انڈیا سے اگنورنٹ اور انٹالرنٹ انڈیا ایکسپوز ہو جائے گا. یوں ہوگا, آپ نے صرف اپنے آپ کو مضبوط کرنا. یہ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں سینیٹر صاحب, and I'll come to you because the government has, I would like کہ آپ اینڈ میں اس کا جواب دیجئے. ان 2 دنوں میں 48 گھنٹوں میں ہم نے اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی کہاں پایا ہے اور کیا دیکھا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پیس کی تمام جو آپشنز ہیں ان کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے. ڈپلومیٹکلی with respect to other countries. دیکھیں ڈپلومیٹکلی تو ہم کافی آئسولیٹڈ ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. یہ آیا ہوا ہے پچھلے 48 گھنٹے میں کافی اچھے طریقے سے آیا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون کی آپ بات کر رہی تھی, قانون ہمیشہ طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے. جن چیزوں کی طرف مشرف بھائی نے ذکر کیا وہ طاقت ہے اس وقت انڈیا کی, کہ وہ ایک اکنامک پاور ہے, ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور وہ انٹرنیشنل قوانین وہ آسانی سے موم کی ناک کی طرح وہ مڑ جاتے ہیں جب ایگریسر ایک بڑی طاقت ہو, ایگریسر کے ساتھ کوئی فائدہ ایسوسیٹڈ ہو. تو انڈیا کے ساتھ اس وقت بین الاقوامی طاقتوں کے, قوتوں کے بہت زیادہ فائدے ایسوسیٹڈ ہیں, اور پاکستان معذرت کے ساتھ پچھلے چند سالوں میں ہم نے اپنا ڈپلومیٹک جو مقام تھا, ہم ڈپلومیسی میں بھی اس طرح نہیں رہے, اور ہم نے وہ مقام کافی ہم نے کھویا. اس کی مثال یہ پچھلے 2-3 دنوں کے اندر دنیا کا کوئی ملک آپ کی سپورٹ میں اس طریقے سے سامنے نہیں آیا جس طریقے سے آنا چاہیے تھا. چین. جی, تو اب گزارش یہ ہے کہ پاکستان نے یہ جو جنگ لڑنی ہے, جن حالات میں پاکستان ہے, پاکستان نے سب کچھ اپنے زور بازو پہ کرنا ہے. ہم نے پیس کی تمام آپشنز کو ایگزاسٹ کرنا ہے. اچھا خوشائند چیز ہے کہ جو آج اس ونگ کمانڈر کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے, یہ ایک اچھا فیصلہ ہے, اور سنجیدگی اور بردباری کا تقاضا یہ ہے. اور اس میں کوئی کنڈیشنلٹیز نہیں لگنی چاہیے تھیں کہ کچھ ثبوت ہمارے ساتھ شیئر کیجئے یا کوئی یقین دہانی کرائیں کہ اب یہ پھر اس طرح کا اٹیک نہیں ہوگا. نہیں, یہ ایک ہسٹورک ڈیسیژن ہے, اور یہ جو ان کا جو رویہ رہا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں, آپ کے شو پہ کتنی دفعہ جو ہے اور کتنی سخت میں تنقید کرتا رہا ہوں, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کی آپ کو مثال جو ہے اتنا زیادہ کلیئر
اور اتنا زیادہ ریزولو کے ساتھ جو انہوں نے لیڈرشپ دکھائی ہے, یہ اس نے پاکستان کا, یہ بات صحیح کر رہے ہیں مصطفیٰ کہ ایک ایلیمنٹ آف آئسولیشن اس طرح تو ہے کہ جو ہماری حمایت میں باتیں آنی چاہیے تھیں وہ نہیں آئیں, لیکن ایک طرح سے جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے اس وجہ سے یہ جو ہم نے ریلیز کیا ہے اس کو یہ کرنے کا کہا ہے ونگ کمانڈر کو, اس کی وجہ سے جو گڈ ول بلڈ ہوگی وہ ایک دروازہ ہے جس کو ہم نے کھولنا ہے سارے ممالک کے ساتھ. ارون جیٹلی نے ابھی کہا ہے کہ اسامہ بن لادن جیسا اٹیک پھر کریں گے اگر ہمارے پاس انفارمیشن ہوئی. دلیپ صاحبہ مجھے بتائیے, رشیا ہے, چائنا ہے, 2 ویٹو رکھنے والی پاورز آپ کے پاس ہیں, یٹ یونائٹڈ نیشنز کا سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس کوئی نہیں بلا رہا آپ کے لیے, یٹ آؤٹ رائٹ کنڈیمنیشن کوئی نہیں کر رہا کہ جو بھارت نے کیا ہے وہ غلط ہے. کہا یہ جا رہا ہے آگے سے کہ دونوں ریسٹرین کریں, کہا یہ جا رہا ہے یہ بھی جرمنی اور فرانس کی طرف سے کہ پاکستان کو اس طرح کے عناصر کا خاتمہ کرنا چاہیے ودن. سو ڈو یو اگری وی آر ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ایز the senator says? دیکھیں, وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک اینڈ ایگزامن کہ ہم سٹارٹ کہاں سے ہوئے ہیں. میں بالکل مشرف کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ بیگرز کین ناٹ بی چوزرز, اور آپ اگر اپنی مارکیٹ کا ان سے کمپیریزن کر لیں اور ان کی اسٹرینتھ کا کر لیں. آپ کے چائنا کو دیکھ لیں, چائنا بہت سی وائلیشنز کرتا ہے, امریکہ کو بالکل چائنا سے محبت نہیں ہے, لیکن بیکاز اٹ از سچ اے ہیوج مارکیٹ اور ساری ایکسپورٹس اور 10% قرضہ بھی چائنا سے آتا ہے, تو وہ اس کو کچھ خاص نہیں کہہ سکتے سوائے باتیں شاتیں کرنے کے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فار دا لاسٹ, اینڈ دس از اے ریالٹی, کہ پچھلے 11-12 سال میں آپ کی اکانومی مسلسل نیچے آئی ہے, آپ کا قرضہ مسلسل اوپر گیا, اور قرضہ آپ ان ملکوں سے لے رہے ہیں جن سے آپ مدد چاہتے ہیں, انہی سے لے رہے ہیں نا. وہ انہوں نے بیگرز کانٹ بی چوزرز, پہلی ریالٹی تو یہ ہے. دوسری ریالٹی مصطفیٰ نے بھی ٹھیک کہا, کیونکہ آپ کا پچھلے 4 سال میں وزیر خارجہ ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں 10 سال بعد آیا UAE والا یہاں. یو تھنک اس سے ہمیں بڑا دھچکا پڑا کہ وزیر خارجہ نہیں تھا, اور ڈپلومیٹک ایفرٹ بھی نہیں تھا نا, دونوں چیزیں نہیں تھیں. یہاں تو چلے ہوتے کوئی somebody takes it himself and says کہ جی میں کروں گا. He's worked in the foreign office. I'll take your input on that. Right. So اگر آپ کا UAE والا جو ہے ہیڈ جو ہے وہ 10 سال بعد آتا ہے, سعودی عربیہ والا, تو in 6 months یہ تو نہیں ہوگا کہ they'll become your best friends, number 1. number 2, وہی بات ہے, آپ ابھی انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی ہے, ابھی تو آئی بھی نہیں. ہاں 2 سال بعد سی پیک میں جب ان کی انویسٹمنٹس آئیں گی, ان کے سٹیکس ہائی ہوں گے, ہماری ڈپلومیٹک ریلیشنز اوپر آئیں گی. اور دیکھیں کشمیر کا جو ایشو ہے, وی آل نو کہ کشمیر کا ایشو بالکل کوئی بات نہیں کرتا, سوائے ابھی جو UN کی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر انہوں نے پہلی دفعہ بات کی ہے کہ برہان وانی کے بعد دس از نو لانگر کراس بارڈر ملیٹنسی, دس از انڈیجنس. اور یہ جو اب برٹش پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے, جو کامن ہاؤس آف کامنز میں بھی بات ہوئی ہے, یہ اب بات شروع ہوئی ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو اتنا بڑا ہو جائے گا اور وہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ اس کو وہ اینٹی سیمیٹک اور اس لیول پہ لے جائیں گے, یہ ابھی نہیں ہونا. سو دیز آر دا ریالٹیز. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے پاس چوائس کیا ہے؟ دی ادر آپشن, پیس کے علاوہ جو آپشن ہے وہ تو انتھنکیبل ہے. وہ ہے, مگر is that the reason کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ پاکستان یہ سب کچھ دباؤ میں آ کے کر رہا ہے؟ وہ ان کا ٹی وی دیکھیں, it is ridiculous کہ بھیک مانگ رہے ہیں امن کی, ونگ کمانڈر کو رہا کر رہے ہیں دباؤ میں آ کے, ایسی کیا بات. And sir, it's all in English, so it is telecast worldwide, دنیا سن رہی ہے, ambassadors سن رہے ہیں, people are listening. تو کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں واقعی یہ جو گاربیج ہے, دیکھیں میں ایک وقفہ لے لوں جلدی سے, you can continue from here. چھوڑا سا وقفے کے بعد یہی ایکسیسز ہیں کشمیر کے حوالے سے جو OIC میں بھی ڈسکس ہونے ہیں. 2 مختلف آراء ہمیں پارلیمنٹ کے اندر سنائی دی, شہباز شریف صاحب ورسز راجہ پرویز اشرف صاحب. ایک وقفے کے بعد. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو جن ایکسیسز کا ذکر ہو رہا تھا کشمیر کے حوالے سے, اس OIC میٹنگ کے اندر بھی اب آف کورس سشما سوراج ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ UAE پہنچ چکی ہیں اور وہ گیسٹ آف آنر کے طور پہ ادھر ہوں گی. بہت ڈائیورس ویوز آ رہے ہیں ود ان دا اسمبلی ایز ویل. جدھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کشمیر میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے گورنمنٹ کو OIC سے کہنا چاہیے کہ اس کی مذمت کریں, اور گیسٹ آف آنر ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہے, بلکہ کمپلیٹ بوائیکاٹ کا بھی کہا. خواجہ آصف نے سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, وزیر دفاع رہ چکے ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اوکے ہاں, راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا بوائیکاٹ حل نہیں ہے, دوستوں سے بات کرنی پڑے گی, یہ بات سمجھیے.
کیا صحیح راستہ ہے؟ دیکھیے یہ بڑا نہیں، اس میں وہ کل بھی جو ہے وہ بلکہ میں شاید جنرل صاحب ہی کے ساتھ تھا تو بہت زیادہ تنقید ہوئی کیونکہ میں نے کہا کہ OIC کو ہمیں بوائیکاٹ میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے، میدان نہیں خالی چھوڑنا نہیں، نہ صرف میدان نہیں خالی چھوڑنا چاہیے، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہندوستان کی ریلیشنز جو ہے دیگر بڑے بڑے مسلمان ملکوں کے ساتھ بہت گہری ہیں، اس گہرائیت کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اگر اس لیول پہ کمپیٹ ہونا ہے تو بجائے اس کے کہ ناراض ہو کے ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہم نے ڈبل ڈاؤن کر کے انگیج کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں MBS کا اتنا زیادہ ریڈ کارپٹ ویلکم نہیں کرنا چاہیے، بہت لوگوں نے کہا کہ محمد بن زائد آ رہے ہیں لیکن UAE جو ہے وہ زیادہ امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ تو یہ سوال یہ بنتا ہے کہ جب پاکستانیوں نے، اور پاکستانی فوج بھی اس میں شامل ہے، پاکستانی عوام، پاکستانی لیبر نے ان ممالک کو کھڑا کرنے میں جو ہے اتنا بڑا کردار کیا ہے، تو پھر ہم کیوں وہ سپیس سیڈ کریں؟ کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کی سپیس شرنک ہوئی۔ اب وہ سپیس ریکریٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے ہم نے تھوڑی سی ٹف بیٹر پلز بھی سولو کرنی پڑیں گی، ضرور جائیں، اور جتنا پیار ہمیں سعودی عرب یا UAE دیتا ہے اس سے ڈبل کر کے ان کو دیں، اور ادھر بیٹھے بھی، اگر ایک ہی نشست میں سشما سوراج کے ساتھ بیٹھنا ہے بیٹھیں بھی، کنڈیشنلی نہ بیٹھیں کہ ان سیشنز میں نہیں بیٹھیں گے۔ نہیں دیکھیں، اگر ایسا کوئی موقع ملتا ہے کہ آپ خوش اسلوبی سے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے بات کر کے کہ سعودیوں کو پتہ ہو یہ ہونے والا ہے، امارات والوں کو پتہ ہو یہ ہونے والا ہے پہلے سے، آپ کوئی آپ نے ایک مومنٹ ڈھونڈنا ہے جس میں آپ نے اپنی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ وی آر گوئنگ، شاہ محمود قریشی صاحب نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے؟ دیکھیں ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو اپنی پرسنل اوپینین بتا رہی ہوں۔ وہ تو پہنچ گئی ہیں، سنو کہ انہوں نے انوگرل سیشن پہ جانا ہے، یہ کیا کرنا ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے خود کہا ہم آئسولیٹڈ ہیں، ہم جو سب سے بڑا ہمارا فورم ہے مسلم ورلڈ کا، ہاؤ کین وی لیو اٹ؟ میری اپنی پرسنل اوپینین، میں نے اپنی پارٹی کو بھی کہا ہے یہ کہ وی مسٹ گو، وی مسٹ بی دیر، اور مے بی اٹس ناٹ اے پاپولر ڈیسیشن بیکاز پبلک ول ناٹ لائک اٹ، اور اس میں جنگوئزم نہیں ہوگی کہ جی یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں یہ مل رہے ہیں۔ آپ نے جب اس ایک اینمی کو جو کہ آلریڈی ہم نے ایک بلی اس کو تھوڑا تھوڑا قرار دے دیا ہے، وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے، وہ ہم سارے اچھے جسٹس کھلا میدان نہیں چھوڑنا، بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ آپ اس کو ایڈریس بھی کریں تاکہ شی لکس بیڈ، you know she walked out of UN جی اور کتنا اس پہ کرٹیسزم ہوئی تھی۔ So then why جنرل صاحب PMLN کی اتنا سخت موقف ہے اس کے اوپر؟ ان کی بات میں دلیل میں وزن تو بہت ہے، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ، کیوں PMLN کو لگتا ہے کہ بوائکاٹ کرنا چاہیے؟ جو ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نہ تو ممبر ہے OIC کا، نہ آبزرور ہے OIC کا، اور یہ 2018 میں ایک انویٹیشن تھی، اور اس کے بعد ایک ایگریشن جو ہے انہوں نے کیا پاکستان کے خلاف۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کوٹی کر دیں یا بائیکاٹ کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ڈپلومیسی کا یہی تو امتحان ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دروازے کھل رہے ہیں، اور UAE والوں کے ساتھ بھی، اور سعودی عربیہ کے ساتھ بھی، اور باقی مسلم دنیا کے ساتھ، تو یہ تو ڈپلومیسی کا ہی تو ایک ٹیسٹ ہے کہ آپ ایک ایسے طریقے سے منور کریں جہاں یہ ہو کہ دنیا اپنی، اگر مسلم ورلڈ کے اندر ہم نے اپنا مقام بنانا ہے، ہمارے فرینڈز ہیں، اور یہ جو فارن پالیسی ہے یہ پچھلے 5 مہینوں یا 5 سالوں میں تو تیار نہیں ہوتی، تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک سسٹم چل رہا ہے نا، تو ہمیں آئی تھنک کہ یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں کشمیر کے اندر لوگوں کے خون سے، اور وہ بلیٹنٹ وائلیشنز ہیومن رائٹس کی، اور اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے۔ جا کے یہ باتیں اٹھا کے ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایک ویو یہ ہے کہ وہاں جا کے کرنے کی بات ہے، اور ایک اس کے درمیان یہ آپشن تھی کہ آپ جو اس کا پہلا سیشن ہے جس کے اندر اس کو گیسٹ آف آنر نہیں بلکہ چیف گیسٹ ہوگی، وہ اٹینڈ نہ کریں اور سبسیکوینٹلی کریں، مطلب ہے اس کے اوپر، لیکن یو کانٹ ٹیک اٹ دیٹ وے کہ جی ٹھیک ہے جو کچھ ہے، چونکہ ہمارے ان سے تعلقات ہیں اور یہ وہ، آفٹر آل آپ کو یو ہیو ٹو اسٹینڈ آؤٹ اینڈ بی کاؤنٹڈ اینڈ ٹیلنگ دیم کہ کل تک پاکستان از ناٹ این آرڈینری کنٹری، اٹ از ناٹ مالدیو اور کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، پاکستان ایک مسلم دنیا کا فاؤنڈر ممبر ہے OIC کا، جو کہ ایک نیوکلیئر کنٹری ہے اور جس کے ساروں کے ساتھ تعلقات ہیں، تو آپ اتنے بھی نہ ڈرتے رہیں کہ نو جو ایسی کوئی بات نہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بالکل یہ کہا، ٹھیک کہا
کہ نہ صرف یہ کہ اس کو آنا نہیں چاہیے بلکہ مسلم دنیا کو اکٹھا ہو کے کنڈم کرنا چاہیے کہ آپ نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. Who gave you the right to cross the line of control and go as deep as that place? Unfortunately, sir, وہ تو مشاورت کے بغیر ان کو انوائٹ کر چکے ہیں, let alone condemnation. مگر میں سینیٹر صاحب آپ کو کچھ میں چاہوں گی آپ کو سن لیں. Take it کہ یہ ہماری ڈپلومیٹک فیلئر ہے, مطلب ہے بالکل ڈپلومیٹک فیلئر, بٹ وہ اس فیلئر کے اوپر ہی تو اندلیب صاحبہ کہہ رہی ہیں, اور ایون سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں پچھلے 5-10 سال آپ کے بھی تھے بیچ میں, سال کا شاید آپ کے 5 سال, یہ اگر ہم نہ کریں نا ابھی تو یہ بہت اچھا ہوگا. یہ ایک قومی رسپانسبلٹی, ہم سب اس کے قصوروار ہیں. ایک چیز کا عرض کرتا چلوں کہ 2008 میں بھی ممبئی میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا, اور وہ اس سے زیادہ کہیں جو پلوامہ میں ہوا اس سے زیادہ کہیں سنجیدہ واقعہ تھا, لیکن اس کے آؤٹ کم میں بھی ہم نے اس کو ڈپلومیٹکلی اس وقت سالو کر لیا تھا. گزارش یہ کہ ابھی اس معاملے میں OIC والے معاملے میں مسلم لیگ نون نے ایک سٹیٹڈ پوزیشن لے لی ہے. آج شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ وہاں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے, جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے وہاں پر بیان بھی کیا, کہ ہمیں اس وقت ڈپلومیٹکلی انگیج ہونے کی ضرورت ہے, دنیا کے سامنے اپنا موقف لانے کی ضرورت ہے. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے کہ نریندر مودی ڈھٹائی کہیں یا فار دا لیک آف اے بیٹر ورڈ, خود سن لیجئے. سبھی میرے ساتھیوں, آپ تو لیبورٹری میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں, اور آپ میں پہلے پائلٹ پروجیکٹ کرنے کی پرمپرا ہوتی ہے, اور پائلٹ پروجیکٹ ہونے کے بعد اسکیلیبل کیا جاتا ہے. تو ابھی ایک پائلٹ پروجیکٹ ہو گیا. ابھی ریئل کرنا ہے, پہلے تو پریکٹس تھی. سو آپ ان کا ونگ کمانڈر بھی واپس کر رہے ہیں, آپ OIC میں ان کی سشما بی بی کو بھی برداشت کر رہے ہیں, اور ابھی وہ پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ ان کی الیکشنز کی وجہ سے ان کی حکمت عملی اور تھی. آج سے 2 دن پہلے تک مودی صاحب اس وقت انڈیا کے اندر الیکشن جیت چکے تھے, لیکن جو ہماری ایئر فورس نے جواب دیا اور اس واقعے کے بعد ان کے پائلٹ کو اریسٹ کرنے کے بعد, ان کے جہاز گرانے کے بعد, ان کی الیکشن کیمپین کو لگ گیا ریورس. وہاں کی اپوزیشن جماعتیں جو 21 جماعتیں آپس میں اتحاد کر بیٹھی ہیں, وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ اپنی فوج کو استعمال کر رہے ہیں الیکٹورل اور پولیٹیکل پرپسز کے لیے. تو اب ان کی جو سیاست ہے وہ چلی گئی پیچھے, اور وہ اپنے آپ کو بڑا سنابد اور بڑا شکست خوردہ تسلیم کر. یہ تو ہمارے لیے خطرناک ہے سینیٹر صاحب. دیٹ مینز کہ ریٹیلیٹ ابھی بھی کریں گے, کہیں نہ کہیں چاہے ہوائی نہ ہو تو زمینی کارروائی کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا اپنا جو سٹانس تھا وہ تو ظاہر ہو گیا کہ پولیٹیکل گینز کے لیے تھا, ہو گیا نا, بٹ ہی ہیز ٹو ری گین دی لاسٹ گراؤنڈ. تو اس کے اندر اگر ان کا یہی سوچ اگر ان کی ہے, اگر ان کی سنجیدگی اور بردباری کا یہ عالم ہے, تو پھر ایونچولی معذرت کے ساتھ 2 نیوکلیئر ریاستیں جس وقت آپس میں ٹکرائیں گی, تو میں تو اس فلسفے میں بالکل بلیو نہیں کرتا کہ کنونشنل وار دونوں ممالک کے درمیان کنونشنل وار ہی رہے گی. نہیں رہ سکتی. یہ پھر آپ اس کا انجام کنونشنل وار سے بھی ایک قدم اوپر کنونشنل پہ ابھی آ گئے. آئی تھنک کریکٹ می اف یو فیل ادروائز, مودی وہ سپیس ڈھونڈ رہا ہے کہ نیوکس بلو نیوکس کتنی اسکرمشز اور کتنا تنگ کیا جا سکتا ہے یا گین کیا جا سکتا ہے, کبھی ہوائی کارروائی سے, کبھی زمینی کارروائی سے. آر وی پریپیئرڈ فار دیٹ؟ جی ہمارا تو یو نو دا اسٹریٹجی اٹس گوئنگ ٹو بی الرٹ تھرو آؤٹ, کیونکہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کہ مودی جو ہے اس کے پاس ایک ہی اسٹریٹجی ہے, اور وہ یہ ہے لاؤڈر اینڈ لاؤڈر اینڈ لاؤڈر. اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ نہیں کہ ہم اس کو اس طرح سے کر سکیں گے. اس کا سلوشن وہی ہے کہ آپ اس کو گھیر کے لائیں, انٹرنیشنلی گھیر کے لائیں, اس کی میڈیا کے تھرو گھیر کے لائیں, میک ہم لک دیٹ وے کہ اس کے پاس آپشن نہ رہے سوائے آپ سے بات کریں. آج جو وہ 3 جرنیلوں کی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ ایسی ہوئی ہے کہ انڈیا سارا جو ہے وہ خود بھی سوال کرنا شروع ہو گیا. ان سے پوچھا جی کتنی کیجولٹیز ہے, انہوں نے کہا جی وی کانٹ سے. انہوں نے کہا 300 ہے, وی کانٹ سے, وی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا جی F-16 آپ نے گنایا ہے, ہاں میں آواز آئی تھی, آواز ایسی ہوتی ہے وہاں. اینڈ دین دے ریفیوز ٹو آنسر کویسچنس. تو وہ میں پڑھ رہی تھی جو انڈینس کے اندر اب سوال شروع ہو رہے ہیں, آپ دیکھنا 5 دن بعد 6 دن بعد. I'm a little bit of a behavioral scientist. زیدی صاحب ذرا سے ایلیبریٹ کیجیے گا. ایک حل تو آف کورس معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو تگڑا کریں, پاؤں پہ کھڑے ہوں, جو ہم کر رہے ہیں آلریڈی, ویو اسٹارٹیڈ اس حوالے سے. مگر دوسرا یہ کہ وہ تو لانگ ٹرم ہے نا جی, وہ آرگنائزیشنز جن کی وجہ سے ہماری ویزیبلٹی بڑھتی ہے, ولنریبلٹی بڑھتی ہے, ان پہ بھی جوائنٹ سیشن ہو.
دیکھیں یا اس کا ادراک کیا جائے because we have national action plan, we've spoken about all of these things. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے مہر کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے الیکٹڈ بھی اپوزیشن میں بھی اور فوج میں بھی وہ دیکھیں اس پورے واقعے میں جو سب سے اہم چیز جو پاکستانیوں کو نکالنی چاہیے وہ یہ کہ یہ وہ سافٹ سٹیٹ نہیں ہے جو گھبراتا تھا طالبان کا نام لیتے ہوئے ٹیلی ویژن پر. آپ اور میں یہیں بیٹھے ہوئے, یہ وہ سافٹ سٹیٹ نہیں ہے جو 400 لوگوں کی ریلی سے جو ہے گھبرا جاتا ہے. یہ وہ سافٹ سٹیٹ نہیں ہے جو عین وقت پہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہوگا. سب سے حسین چیز آپ نوٹ کریں, پی ایم ایل این بھی بیٹھی ہوئی ہے, پی 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 بھی بیٹھی ہوئی ہے, تینوں پارٹیاں جو ایک دوسرے سے اتفاق کر رہی ہیں. یہ آخری دفعہ کب ہوا تھا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خطرہ آپ نے بار بار خراج تحسین پیش کرنی چاہیے حکومت کو, اپوزیشن کو بھی. ایبسولوٹلی اٹ از بریلینٹ کہ بالکل بالا تر. اور اللہ کرے, میں دعا کرتا ہوں اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جب موقع ملا کرے پلیز جہاں اوور لیپ ہے میرا ایکچولی ایک سوال تھا کہ کیا تحریک انصاف اس اپرچونٹی کو سکویز کر کے اپوزیشن کو آن بورڈ لانا چاہے گی فار لارجر لیجسلیشن ایز ویل اور ناٹ. آئی ڈونٹ نو اف دے کین. مشکل ہوگا لیکن اگر کر لیں تو زبردست ہے. ایک اور چیز, یہ جو کمپٹنس ہے فوج کی, یہ بھی ایک سیریس, یہ صرف ایک وہ نہیں ہے خراج تحسین والی بات. جس فوج نے یہ جو 4-4.5 سال جو جنگ لڑی ہے اس میں جو اس نے سیکھا ہے, اور جو اس سے پہلے جو آپریشنز تھے اس میں جو سیکھا ہے, اس کی وجہ سے جو نروز ہیں نا ہمارے لڑکوں کی اور لڑکیوں کی جو فوج میں, ایئر فورس میں, نیوی میں, وہ بالکل بیٹل ریڈی ہیں. یہ بڑی نروز کی گیم ہوتی ہے کہ آپ جو ہے مطلب چیس کر رہے ہو جہازوں کو, ایک دن دوسرے دن جہاز بھی گرا دیتے ہو, پریس کانفرنس میں آ کے ٹھیک ٹھاک ماشاء. حالانکہ بڑی تنقید جو ہے ہوتی ہے جنرل آصف غفور کی, لیکن کل کی پریس کانفرنس ان کی سب سے امپریسو. ان کا ٹینیور اب 3 سال ہونے والے ہیں, لیکن وہ پریس کانفرنس جو ہے دیٹ ول بی ریممبرڈ کہ کرائسس موڈ میں ہی واز دیئر. سو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ان کے لیڈر کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. یہ جو گروپس ہیں انہوں نے پاکستان کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی, پاکستان کی فائنینشیل مارکیٹس, پاکستان کی ڈپلومیٹس کی جو ہے سیلف کانفیڈنس بالکل سیپ کر دیا ہے. جدھر دنیا میں ہم جاتے ہیں ہمیں 3 الفاظ یا 3 نام بار بار جو ہے دہرائے جاتے ہیں: حقانی نیٹ ورک, جیش محمد, لشکر طیبہ. اب ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم اٹھا کے مارنا شروع کر دیں لوگوں کو یا بند کرنا شروع کر دیں. ایشو یہ ہے کہ ان میں بھی بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جن کا خیال کرنا بھی ریاست کی اور اس سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم ہے. اگر آپ اجازت دیں, ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے, جو نوجوان ان تنظیموں کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ ایک جذبے کے تحت جاتے ہیں نا. وہ چاہتے ہیں کشمیر میں تبدیلی نہ ہو ہماری بہنوں کی, بھائیوں کی, بوروں کی. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کا اپنا ایک ڈیفرنٹ ویژن ہے. کیوں نہ ریاستی جو آرگنائزیشنز ہیں, جو ڈھانچہ ہے, وہ اس اسپرٹ کو ابزارب نہیں کر سکتی؟ کیا ان لڑکیوں کو فورن آفس میں نہیں ہونا چاہیے بجائے کہ یہ ایل ای ٹی میں جوائن کریں؟ کیا جنہوں نے لڑائی کرنی ہے ان کو فوج میں نہیں ہونا چاہیے بجائے تو ہم نے میسولی ایکسپینڈ کرنی ہے اپنی اسٹیٹ کیپیسٹی کو, جو ہم کر کے دکھا چکے ہیں. ہمیں بالکل نہیں گھبرانا, اور ہمیں یہ صرف اور صرف دنیا کے لیے نہیں کرنا, صرف اور صرف پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی معیشت اور اپنے لوگوں کے لیے. اوکے, سو ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد جنرل صاحب یہ جو ذکر کیا زیدی صاحب نے, دیز آؤٹ آف باکس سولوشنز, ہم نے ایک بہترین مثال دیکھی ہے سول ملٹری بیلنس کی, آن دا سیم پیج ہونے کی پچھلے 48 گھنٹے میں بہترین مثال دیکھی ہے ایک متحد سیاسی قیادت کی اس ملک کے اندر. کیا یہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ اور یہ سب کچھ کر سکتی ہے تحریک انصاف کی حکومت؟ کیا اپوزیشن مدد کرے گی؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, اور پھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ ادھر آ رہے, کرائسس ڈپلومیسی کا حصہ ہے, کس کا پیغام لائیں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز ایٹ. جنرل صاحب, یہ جن آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی بات کی ابھی مشرف زیدی صاحب نے, دیٹ یہ ریاست کو ایبزارب کرنا پڑے گا ان ایلیمنٹس کو, اونرشپ لینی پڑے گی, اینڈ دیز آر دا ولنریبلٹیز یا جن کا ایکسپوجر یا ویزیبلٹی ہمیں ہماری ولنریبلٹی بڑھاتی ہے, اٹ گیٹس اس انٹو ٹربل, ہمیں دیوار سے لگایا جاتا ہے. اٹ نیڈس ٹو بی تھاٹ آؤٹ اینڈ پلانڈ. آئرونکلی یہی کانٹینٹ تھا ڈان ویکس کا بھی, بٹ چلے دیٹس انادر اسٹوری. ڈو یو تھنک کہ یہ ہم کر سکیں گے, کرنے کو تیار ہیں؟ فورن آفس کو ری انوینٹ کرنا پڑے گا, اپوزیشن کو آن بورڈ ہونا پڑے گا, اینڈ سب سے بڑھ کے آف کورس the military has to be on board. جی میں 2 چیزوں پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو جہاں تک انٹرنل سچویشن کا تعلق ہے نا, جو آپ بات کر رہی ہیں, اس کا سارا دار و مدار گورنمنٹ کے ایٹیچیوڈ پہ ہوگا, اور یہ میں بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر گورنمنٹ کے اندر ایروگنس نہیں ہوگی
اور عمران خان صاحب دھمکی نہ دیں اور یہ کہیں کہ جب تک میں پرائم منسٹر ہوں سب کو انصاف ملے گا، ایون مائی اپوننٹ ول گیٹ جسٹس. تو آئی تھنک کہ اور ساتھ یہ میک شور کرے کہ جو لوگ کلپریٹ ہیں دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. آئی تھنک دس ول انسٹیڈ آف تھریٹننگ. تو میرے خیال میں سب کا ہر کوئی پارلیمنٹ کے فلور پہ کہہ چکا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ لیجسلیشن میں ہر وہ چیز جو ملک کے مفاد میں ہے. آفٹر آل ان لوگوں نے بھی دوبارہ ووٹر کے پاس جانا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. ایز فار ایز ایکسٹرنل تھنگ از کنسرنڈ، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ کے جتنے بھی گڈ ول جسچر ہوں نا انڈیا کی طرف، آنیسٹ ٹو گاڈ میں چونکہ ایک سولجر ہوں اور میں وار ویٹرن بھی ہوں، انڈیا سے آپ بھلائی کی توقع بالکل نہیں رکھ سکتے. ان کا مین ون ریزن ہوتا ہے الیکشن، اور وہ شاید بی جے پی یا مودی کا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات ان کی ہزیمت ہے کشمیر کے اندر. جو کشمیر کی بات کو وہ کنٹرول نہیں کر رہے اور وہ زیادہ زوردار ہوتی جا رہی ہے. یہی ادروائز تو اگر مودی نے پچھلا الیکشن جیتا تھا تو ایٹ لیسٹ 1-2 سال تو آرام کرتا. اس نے تھرو آؤٹ ادھر بھی اوپریشن اور سپریشن کا زور رکھا کشمیر میں، اور وہ اور زیادہ بڑھتا گیا. اور ساتھ ہی پاکستان کی لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی 400-500% ہماری وائلیشنز بڑھ گئی. تو اس لیے انڈیا سے کسی اچھی خبر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا آپ کو کبھی بھی ایکول لیول کے اوپر سوورن سٹیٹس دینے کو تیار نہیں ہے. تو دیٹ از دی ریزن. ایبسولوٹلی. کوئک کویسچن فار یو، میرے پاس ٹائم کم ہے. یہ بات کی جو جنرل صاحب نے ابھی، یہی غلطی نواز شریف صاحب نے کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو آپ کے دھرنے کے دنوں کے اندر پیپلز پارٹی سٹوڈ بائی دا سسٹم، ان کی مدد کی، لیکن کیونکہ ان کو آن بورڈ لے کے نہیں چلے ایونچولی آپ نے پیناما کے اوپر دیکھا کہ اور آگے بھی مراحل کے اندر آئسولیٹ ہو گئے. ہی واز آئسولیٹڈ، ہی ڈidn't have the political support he needed eventually. آپ یہ بات سمجھیں گے ایسے حساس موقع پہ جو اپوزیشن آپ کے ساتھ یکجا ہو کے کھڑی ہے ملک کی خاطر آف کورس، بٹ ان کو دیوار سے نہ اتنا لگائیں کہ کل کو ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے کوئی اچھی بات بھی کرنا یا خان صاحب کی کوئی تقریر کی کوئی اپریشیٹ ہی کرنا. دیکھیں جب نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ آتا ہے اے پی ایس پہ بھی ہم سارے اکٹھے ہو گئے تھے. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ نیشنل سیکیورٹی پہ کوئی اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. نہیں نیشنل سیکیورٹی میں چوائس ہے. جہاں تک تو یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہوتا، لیکن جہاں تک باقی ایشوز ہیں اس میں چاہے اکنامک ایشوز ہے ہم تو کنسلٹیشن تو کرتے ہیں، ان کو انوائٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں کوئی رول آف لا کے ایشوز ہیں وہ آپ کے ہاتھ، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. So, sir, I don't think that's happening anytime soon, مگر I wish کہ یہ political یکجہتی جو ہے اور جو ہے یہ آگے بڑھ سکتی. نہیں ہم تو ملک کی خاطر ہم نے جس وقت وہ مولوی نکل آئے تھے باہر اس وقت بھی بلاول بھٹو نے کہا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو جہاں پر نیشنل ایشوز ہوں گے جہاں پر ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہوگی ان کے لیے نہیں، ہم قوم کے لیے ملک کے لیے. میرا وقت ختم ہو چکا ہے. جانے سے پہلے صرف آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گی. بھارت کے اندر ایک کیمپین شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ کل سے ہو رہی تھی کہ پلیز ہمارا ونگ کمانڈر دے دو، اور یہ سارے وار مونگرز جو اینکرز اور جرنلسٹ ہیں جنہوں نے عام چیر آپ کے آگ اگلنے والے اینالسٹ ہیں ان کو سب کو لے لو. اب وہ کون ہیں اور کچھ وائس آف ریزنز کون ہے دیکھ لیجئے صرف اس التجا کے ساتھ کہ پلیز یہ اپنے تحفے، کچھ لوگ گند کہیں گے بٹ آئی وونٹ یوز دیٹ ورڈ، یہ اپنے تحفے اپنے پاس ہی رکھیے. فائٹر جیٹ F-16 کو آسمان سے اتار کر مٹی میں ملا دیا ہم نے. پاکستان کے پردھان منتری عمران خان پھر ایک بار گھٹنوں پر آ گئے، کہتے رہے ہمیں مت ماریے ہمیں مت ماریے. 4 بار انہوں نے ان کے 5 منٹ کے ٹی وی کے ایڈریس پر بولا. پاکستان کے عمران خان بھی شانتی کی بات کر رہے ہیں، لیکن دونوں دیشوں کا میڈیا اور ان کے اینکر تو کپڑے پہن کے آ گئے ہیں سینک والے. کچھ دنوں میں 2 اکتوبر کو سب گاندھی بن کے آ جائیں گے. تو اخبار ہو یا ٹی وی ہو سب نے سنکٹ کو ہمیشہ کی طرح تماشے میں بدل دیا ہے. یہ بے حد شرمناک ہے.